अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पॉलिटिकल लाउंज। मैं हूं कुदसिया मुमताज़, हमारे साथ हमेशा की तरह सेनेटर तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का डोल डाला जा चुका है। बज़ाहिर मुज़ाकरात, बल्कि मुज़ाकरात खान साहब के हुक्म पर ही हो रहे हैं, लेकिन इनकी क्या शराइत हैं और इनका नतीजा क्या निकल सकता है, और क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ टाइम गेन की एक ट्रिक हैं दोनों तरफ से, और कोई वक्त लेना चाह रहा है और कोई वक्त देना चाह रहा है, क्या इस तरह के मामलात हैं? सर, आप क्या कहते हैं? जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, 3 रुकनी कमेटी है पीटीआई की तरफ से, और कल जो एलामिया इसका जारी किया गया है दूसरी तरफ से, वो उसमें पाक फ़ौज की बड़ी तारीफ़ें की गई हैं, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा भी किया गया है। इस मौके पर फ़ौज की तारीफ़ें करने का क्या मकसद हो सकता है और इन मुज़ाकरात का आप क्या अंजाम देखते हैं? देखिए, ये मुज़ाकरात जो है ना, हुकूमत की तरफ से वक्त लेने की बात है, टाइम बाय कर रहे हैं। टाइम बाय कर रहे हैं। जो पीटीआई है बस ठीक है, क्योंकि वो सारे कहते हैं जी मुज़ाकरात कर ले, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात। तो उसने कहा चले ठीक है, ये भी करके देख लें। अच्छा, अब मसका खेज बात तो ये है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो दरख्वास्त कर रहा है, एक स्पीकर है जी, वो कमेटी बना रहा है जी, ना, वज़ीर आज़म है, ना स्पीकर है, और ना कमेटी के मेंबर कौमी असेंबली के मेंबर है। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इनकी हैसियत जो है ना, अगर सच्ची बात देखें तो वही है जो अशरफ गनी की थी। जी, बिल्कुल। या दूसरे का क्या नाम था, अशरफ गनी, उससे पहले हामिद करज़ई, उससे मुख्तलिफ नहीं है। तो तालिबान ने कहा इनसे हम मुज़ाकरात क्या करेंगे, इसके हाथ में ही कुछ नहीं है, तो हम तो उन्हीं से करेंगे जिन्होंने आके कब्जा किया, हम उनसे बात करेंगे। अभी कब्जा छोड़ो, ना इनका कब्जा है ना ये छोड़ने जोगे है। तो अब तक इमरान खान ने यही वतीरा रखा। तो अब इन्होंने असल में मुज़ाकरात की तरफ इनका आना, मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से ये इसरार करना, मुज़ाकरात की बात करना, ये सिर्फ यही है कि या 2 हफ्ता और खींच ले, वरना कोई बात है कि 23 तारीख को मुज़ाकरात शुरू हुए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, शायद टीआरओ भी नहीं बनी, नहीं, तो वो जी 2 तारीख तक चलेगा जी, है, यानी 10 दिन और मिल गया जी लूटने के लिए। फिर ये जो उन्होंने बनाई है कमेटी टीम, तो वो उसको देख ले। मैं सीधा सीधा नून और पीपल्स पार्टी बैठे, उन्होंने कई कुछ घुसेड़ दिया बीच में, ये जी शुजात का नुमाइंदा है, ये जी पता नहीं वो बलोचिस्तान की छोटी सी है, उनका नुमाइंदा है, और बीच में मेरे दोस्त को भी डाल दिया। अच्छा, वो कौन? इजाजुल हक को। अच्छा अच्छा, तो वो तो और एमक्यूएम और अच्छा, ये दरअसल ये 3 आदमी जो है ना, ये उनकी तरफ से यानी वहां भेजे गए हैं कि ताकि वो उनको सही सही रिपोर्ट दे सके। अच्छा, इन्फॉर्मर के तौर पर। अब इस सियासी जमातें जो हैं ये आपस में कुछ तो नहीं कर लेती, या बाहर निकल के हमें कुछ बताए, अंदर कुछ करे, ये ऐसा भी होता है। इन्फॉर्मर के तौर पे भेजे गए, उनको मतलब अभी सही पिक्चर उनके सामने आती है, रिपोर्ट ठीक भेजे, यानी ये एक सामने की चीज दिखावा है। मेरा ख्याल है अगर मुज़ाकरात है तो पसे पर्दा कोई और लोग कर रहे हैं, कोई और लोग कर रहे हैं, कर रहे होंगे या करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं, इतने तवील अरसे से आना जाना, और वो नहीं, वो तो खैर। अच्छा अच्छा, अब बाकायदा किस्म की बातचीत हो रही है, सेटलिंग शुरू हुआ है जी। इनको सामने किया गया है कि तवज्जो इधर है, और पीछे कोई मुज़ाकरात कर रहा होगा, और जो पीछे मुज़ाकरात कर रहा होगा वो बराह रास्त कुछ इमरान खान से बात करेंगे, क्योंकि जब इमरान खान जेल में है तो मैंडेट बेशक किसी को मिल जाए, फिर भी यानी कुछ ना कुछ बीच में बात रह जाती है, जब तक फिर वो इमरान के पास ही जाएगा। फिर वो इमरान खान को वो पिक्चर कैसी देते हैं, एक सही रिपोर्ट दे सकते हैं या नहीं, ये नहीं कि कोई आदमी बदनीयती से कि वो एक्सप्लेन करना बस सिचुएशन में आप नहीं हो सकती, चूक हो सकती, भूल चूक हो सकती, तो फाइनली तो उसी ने करना है। और फिर ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये तो प्रॉक्सी है ना बेचारे जी, ये नुमाइंदे तो नहीं, ये प्रॉक्सी है, उन्हीं की प्रॉक्सी है।
تو پراکسی جو ہے وہ اصل تو نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈاکیا کا کام کر سکتا ہے، ادھر سے میسج لے اس ادھر لیے پہنچا دے، ادھر سے میرا یہی خیال ہے کہ مذاکرات اگر ہیں تو پھر وہ ان کے پیچھے کہیں ہو رہے ہوں، وہ براہ راست خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں، کسی نہ ان سے ہوں یا بیچ میں وہ ہمارا چیف منسٹر ہو. باقی جو ہے نا ہمارے اپنے لوگ، ان کی نیت پہ تو شبہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ ویک ہے کافی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنا جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں اپنی میٹنگ کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی، جی نام نہیں لیتے، یعنی وہ بھی بالکل اسی طرح. شاید آپ لوگ یہ جو ہمارے راجپوت تھے نا، ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی تھا. تو راجپوت خواتین جو تھی بیویاں، وہ اپنے میاں کا نام نہیں لیتی. ہاں یہ بہت پرانے زمانے میں اکثر علاقوں میں نہیں، تو ہم نے اپنے بچپن میں ہم نے بھی دیکھا. اچھا ہم نے نہیں دیکھا، سکھ عورتیں بھی نام نہیں لیتی، نام نہیں لیتی. تو یہ اسی طرح نا، تو چلے قاسم کے ابا کہہ دیتے ہیں، قاسم کے ابا ہی ہو گیا نا، بانی پی ٹی آئی ایک ہی بات ہے. قاسم کے ابا پھر اور بھی ذرا تھوڑا سا اچھا. تو یہ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمزوری کیوں دکھائی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ دکھائی جا رہی ہے؟ کمزوری دکھا تو نہیں، مطلب فطری طور پر کمزور ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی خان صاحب نہیں ہو سکتا، ہر کوئی مراد سعید نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں جی کہ فیصلہ کن مرحلہ شاید ابھی میرا خیال ہے نہیں آیا. اچھا، میرا ایک خیال ہے. اچھا، اور یہ بھی ادھر کو لڑکھڑاتی رہے گی کچھ چیزیں. کب تک؟ ہر کوئی دوسرے کا ویٹ، اس کی طاقت کو نا میجر کر رہا ہے، تول رہا ہے. اور لوگوں کا یہ جو خیال ہے نا کہ بیرونی پریشر تو بلا شبہ ہے ہی. اب تو خود بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی، لیکن بیرونی پریشر جو ہے وہ بھی عمران خان کا ڈالا ہوا پریشر ہے ان کے اوپر، بالکل، کہ اپنی غلطی کو درست کرو. یہ وہ خود انڈر پریشر ہے. اگر آپ امریکہ کو دیکھیں وہ خود انڈر پریشر ہے، بالکل. اور اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں تو وہ بھی انڈر پریشر ہے، اس لیے کہ عمران خان کا براہ راست وہاں انفلوئنس ہے، اور وہاں اس کی لابی موجود ہے، ان کی خود اپنے پارلیمنٹ میں. تو 25 کروڑ لوگ ہیں، بے شمار مسلمان ہیں، عمران خان کے وہ دیوانے ہیں. آخر ان کو بھی کوئی چاہیے نا. آخر پاکستان میں کہ حکومت ہی تو سب کچھ نہیں نا، عوام کے ساتھ بھی تو چاہیے نا. لانگ ٹرم تو تبھی ہو سکتا ہے اگر عوام ساتھ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کا ہی پریشر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہے سر، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے، معذرت میں آپ کی بات اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ پھر جی عوام کا پریشر تو دیکھیں مرسی کے لیے بھی تھا، ٹھیک ہے، جب اس کو نکالا گیا پھر اس کو بالکل تقریباً اسی طرح کی سچویشن تھی. لاکھوں لوگ نکلے تحریر اسکوائر پہ، بہت لوگ شہید بھی ہوئے، پریشر تو وہاں بھی تھا. پھر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو پاکستان پوری طرح سے اس میں انوالو رہا اور فرنٹ لائن پہ رہا. اس وقت بھی عمران خان صاحب ہی تھے جو کہتے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس سے نکلو، اور ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا اور نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنے بھی دیے. اس وقت بھی لوگ خلاف تھے. تو لوگ تو خلاف ہوتے ہیں. پھر عراق کے اوپر جب اٹیک ہوا تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے، خود لندن میں، امریکہ میں لوگ باہر نکلے، تو لوگوں کا پریشر تو تب بھی تھا. اب کیا بدل گیا ہے؟ پریشر کی نوعیت مختلف ہے. اچھا، جو ہے نا مڈل ایسٹ، اس کی تو آپ مثال ہی نہیں دے سکتے. اچھا، اس مڈل ایسٹ کی کوئی روایتی نہیں ہے پبلک کے پریشر کی لینے کی. وہاں جمہوریت کی روایتی نہیں. 48 سال ڈکٹیٹرز نے حکومت کی ہے، کبھی بھی نہیں تھی نا بھائی. امیر معاویہ سے لے کے اب تک کب تھی؟ کبھی نہیں تھی. اور امیر معاویہ سے پہلے تو بالکل ہی نہیں تھی. قبائلی معاشرہ، لہٰذا وہاں تو سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں ایک تو اس کی کچھ نہ کچھ روایت ہے، دوسرا اس کے بانی خود ڈیموکریٹ تھے، دوسرا اس کا وجود اسی سے آیا. ابھی مڈل ایسٹ میں کون سا پبلک پریشر سے یا کون سا وہاں پہ کوئی
قانونی جنگ لڑی گئی تھی، کون سی کیا ہوا تھا وہاں، تو وہی بادشاہ وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. نہیں لیکن مرسی کے حق میں تو بہت لاکھوں لوگوں نے مظاہرے مرسی کیے. کو آپ بھائی وہ تو اتنا سا ایک لمحہ آیا، ٹھیک ہے نا، اور ابھی ان کے مضبوط ہوئے نہیں تھے، پاؤں تو لگے ہی نہیں تھے، اور ان کی سپورٹ بھی جو ہے نا وہ ایسی نہیں تھی جیسی عمران کی ہے. اور نہ ہی وہی میں فرق پوچھ رہی ہوں کہ یہی فرق بتانے لگا نا. نہ مرسی عمران خان تھا، نہ مرسی کی اپیل یورپ میں تھی، نہ مرسی کی اپیل امریکہ میں تھی. مرسی کے اور خود عرب سارے جو تھے جو اصل میٹر کرتے ہیں یورپ کے نزدیک اور امریکہ کے نزدیک، وہ سارے کے سارے اس کی جان کو آئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو ادھر الیکشن ہو گیا تو دوبارہ پھر ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. لہٰذا وہ تو گرے ہوئے اس طرح کی سچویشن تھی. پاکستان کی سچویشن وہ نہیں ہے. یعنی ہماری اپنی کچھ نہ کچھ روایت، پھر ڈائیورسیفیکیشن ہے ہماری معاشرے کی، پھر عمران خان ایک اور طرح کا آدمی ہے جی، نہ اس کو یورپ نظر انداز کر سکتا ہے نہ ہم. دوسرا یہ کہ بھائی عمران خان کی سپورٹ 25 کروڑ لوگوں میں وہ 90% اس کی سپورٹ ہے، اور وہ سپورٹ کم ہوتی نظر نہیں آتی، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی. اور پھر اس کے نے جو دباؤ ڈالا ہے اس کے نتیجے میں پورا یہاں کا کیمسٹری چینج ہو گئی ہوئی ہے. اس لیے وہ مرسی کے ساتھ تو کوئی اس کی مثال نہیں بنتی. اور آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ 3 سال ہو گئے، 3 سال میں کیا کچھ کہاں پہنچ گیا. بالکل. اس لیے وہ تو بنتا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی دباؤ 3 طرح کا ہے. اچھا. ایک تو خود ہماری پبلک دباؤ، ایک باہر کا دباؤ ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، دونوں دباؤ بڑھتے. تیسرا یہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد ان کے پاس ہمت ہی نہیں رہی، ان کی دم توڑ گئی ہے. لوگ کہنے کو تو کئی لوگ کہہ دیتے نا کہ پی ٹی آئی آنے کے قابل نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی آنے کے قابل ہے، یہ پی ٹی آئی کو اس طرح روکنے کے قابل نہیں ہے. یعنی وہ جو انہوں نے غلطی کر لی، وہ انہوں نے گویا ایٹم بم جو ان کے پاس تھا وہ چلا لیا، آخری پتہ کھیل لیا. عمران کے پاس پتہ بھی ہے، کئی پتے ہیں. ایک تو پبلک ڈیموکریٹک، دوسرا خود جوڈیشری کے اوپر جو پریشر ہے. یعنی انہوں نے بے شک غلط کار بہت سے اکٹھے کر لیے، آخر ان غلط کاروں کے اوپر تو بھی تو پریشر ہے نا. غلط کاری کا ہر روز ایک پریشر ہے. خود ان کے اندر توڑ پھوڑ ہے، یہ ہر ادارے کے اندر توڑ پھوڑ ہے. اس لیے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کہیں نہ کہیں، اور ہر ایک کا گھر ہے، ہر ایک کے بچے ہیں. وہ اپنے گھر میں بات کرتے ہیں، بیویاں لڑتی ہیں، بیٹیاں لڑتی ہیں، بیٹے لڑتے ہیں. بھی یہ کیا بھائی؟ تو یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے جو طالبان کا پریشر تھا بندوق کا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے اچھا میں نے کہا 3 طرح کا پریشر ہے. جی، ایک سوشل پریشر ہے عوام کا، اندر کا پریشر ہے عمران خان کا، یعنی پاکستانیوں کا. دوسرا باہر کا پریشر ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بڑھنے کی وجہ بھی پاکستانی ہے، اس پریشر کی وجہ بھی جی پاکستانی اندرون ملک بیرون ملک پاکستانیوں کا بہت بڑا اس میں وہ لابی بھی کر رہے ہیں. وہ بہت اچھی جگہ سیٹل ہیں، وہ ان کو فائنانس بھی کرتے ہیں، بہت اسمارٹلی انہوں نے پلے کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب وہ ہے نا محبت کیا ہے، انجام محبت کس کو کہتے ہیں. ان کا تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. تو یہ جناب اس نے مجبور کر دیا ہے اور یہ مجبور ہو رہے ہیں. اچھا، تو اس لیے تو سر مگر ان مذاکرات کو جو حکومت کی ٹیم ہے یا حکومت کر رہی ہے، یہ بالکل ایسی ایک جعلی سا کاروبار ہے. ویسے ان کو شرم بھی آنی چاہیے تھی. نہیں، شرم والی تو بات ہی نہیں ہے. مطلب نہ تم جیتے ہوئے ہو، نہ تم وزیر اعظم ہو، نہ تم پروکسی ہو، بس پروکسی رہو. لیکن بہرحال تو یہ ہو تو مذاکرات تو چلیں، جو نام نہادی صحیح ہو تو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں برف پگھلی ہے برف. بہرحال وہ بھی جو کچھ بھی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ دونوں، ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ تاجر ہیں، انہوں نے پیسہ لگایا، کمایا، اور اس سے انہوں نے پیسہ بنانا ہے.
ہر دن جو گزر رہا ہے اس میں وہ ہماری ریاست کو، ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. جب کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں، جب کوئی چیز بیچتے ہیں اس میں، اور اب ان کے لوٹنے کی جو مقدار ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. پہلے تو پھر بھی تھا کہ جی ہم نے پھر بھی ابھی آنا ہے، کل بھی لوٹیں گے، کچھ پرسوں بھی. اب یہ ان کا آخری دور ہے، لہٰذا اب انہیں کوئی ہمدردی ہی نہیں ہے کسی چیز سے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کھنڈر رہ گئے تو کھنڈر کی اینٹیں بھی بیچیں، ہم نے تو بھاگنا ہے. لہٰذا وہ ہر دن جو گزرتا ہے اس میں کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا وہ ہے کہ ان کے لیے جتنے دن مل جائیں، یہ 10 دن مل گئے نا، تو 10 ارب تو گیا. تو لہٰذا ان کا تو ٹائم دینے والے ٹائم کیوں دے رہے ہیں انہیں؟ یہ پریشر تو بہت بڑا ہے ان کے اوپر. پریشر ہے مگر اور اب تو آتے ہوئے دنوں میں، آنے والے دنوں میں تو ان کے پاس کوئی جائے فراری نہیں ہے. ابھی جو ماحول بن گیا ہے وہ جائیں گے. اچھا بھاگنے کی بھی کون سی جگہ ہے ان کے پاس؟ وہ کوئی زیر زمین بنکر بنا رکھے ہو تو وہ ایک الگ. بہرحال بھاگیں گے تو صحیح نا، کہیں تو بھاگیں گے. جب پیسہ باہر ہے نا، بشار الاسد کو بھی جگہ مل گئی نا، سب کو مل جاتی ہے. جب پیسہ ہے نا وہاں لگایا ہوا ہے، ان کو چاہیے بھی، بلکہ وہ ان کو لے بھی لیں گے کہ یہاں مر جاؤ دو، وہ پیسہ ہمارے پاس رہ جائے. یہ ہوتا بھی ہے نا. وہ رضا شاہ پہلوی کا خاندان جب بھاگا تھا تو ابھی کچھ عرصہ قبل ہی تو اس کی ملکہ کی وفات ہوئی ہے، تو وہ اپنی وفات تک وہ جواہرات بیچ کے اس نے گزارا کیا ہے جو اس کے پاس. اور ظاہر ہماری آپ کی طرح تو گزارا نہیں کیا کہ صبح بریڈ کھا لی اور شام کو پھر بریڈ کھا لی. اس نے ملکاؤں کی طرح گزارا کیا. تو ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے، اور پھر جن ملکوں میں وہ پناہ لیتے ہیں ان کا بھی تو فائدہ ہے نا. نہیں اب وہ گیا نا، رشا گیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کی کبھی آواز بھی نہیں نکلے گی. آپ دیکھیں رشن نکالنے دیں گے، لیکن وہ جو کچھ لے گیا ہے وہ تو اب روس کا ہے نا، وہی انویسٹ کرے گا یا جو بھی کرے گا وہ اس کا ہے. اسی طرح برطانیہ میں جو جائیدادیں ہیں، جو پیسہ جمع کر رکھا ہے، جو رکھا ہے، تو وہ ان کا ہے نا. کچھ تو ان کے بچوں کو پتا ہوگا، زیادہ کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ جائیں گے تو بہرحال یہاں تو نہیں رہیں گے، یہاں سے تو بھاگیں گے اور دوبارہ آئیں گے بھی نہیں. یہ آخری دفعہ اور یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہاں پاکستانی ان کو جینے نہیں دیں گے. لہٰذا اب میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شروع لالچ سے ہوا تھا، اب ان کو خوف نے آ لیا ہے. اب یہ جو چالاکیاں کر رہے ہیں، اس طرح ادھر سے چلے جائیں، اب یہ اصل میں خوف کے مارے. کیا گارنٹی چاہیے ان کو؟ کچھ تو چاہیے، کوئی ضمانت چاہتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کو یہ کچھ نہیں چاہیے. اب ان کو چاہیے کہ جو ہم نے کر لیا وہ ہمارے اوپر چھوڑو اور ہمیں جانے دو، ایگزٹ دو. اب ان کو NRO چاہیے، ہاں جی، جیسا کیسا بھی مل جائے، بس ایک دفعہ نکل بھاگے. لیکن نکل بھاگنے سے پہلے کچھ دن مل جائیں اور جو ہم لوٹ سکتے ہیں لوٹ. یہ کچھ ان کو چاہیے. تو بس وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹائم گین کر رہے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہ چھڑا کے بھاگیں گے سارے کے سارے. اور یہ بھی ویسے اچھا ہی ہو رہا ہے. دیکھیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں، نہ ہمارا آئین پراپر ہے. جب آئین ہی، بلکہ آپ کی تو ایک تھیوری یہ بھی ہے نا کہ جس اسمبلی نے یہ آئین بنایا تو وہ اسمبلی آئین ہی نہیں تھی. آئین ہی نہیں تھی. اچھا تو پھر اس آئین میں جو خود لیگل نہیں تھا، اس میں جو ترمیم کی گئی وہ پھر اگین اس سے بھی گندی طریقے سے کی گئی. ان کے نتیجے میں جو ادارے وجود میں آئے، سب سے ضروری ادارہ کسی ملک کا جو چیک ہوتا ہے، جو مضبوط ہو تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، وہ ہے عدلیہ. سب سے پہلے اس اور ہمارا سب سے گندا ادارہ جو ہے شروع دن سے وہ عدلیہ ہے. بالکل. اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ اس آئین کے اس طرح کی سچویشن کے ہوتے ہوئے آپ کو اس سیدھا رستہ لے بھی نہیں سکتے. لہذا اب عمران خان کو جتنا وہ طاقتور ہو گیا ہے، پہلی دفعہ اس ملک کی، اس قوم کی تقدیر جو ہے نئے سرے سے بن سکتی ہے کہ وہ آئے اور یہ آئین بالکل نئے سرے سے تشکیل دے. بالکل. آئین تشکیل اس طرح، پہلا کام آئین اس طرح بنے کہ آئین تیار کیا جائے
اور اس کو پبلک کیا جائے، پبلک کر کے اس پہ ریفرنڈم کیا جائے. اچھا، یہ آپ کی تجویز ہے. ریفرنڈم کے بعد اسمبلی جو ہے نا بیٹھے بحث اور کرے پھر اس پہ بحث کر کے اس کو نوک پلک سنوار کے اس کو نافذ کرے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ریفرنڈم کے بعد ایک تو آئین ساز اسمبلی بنائے گی، ریفرنڈم اس پہ ہو گیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں سارے یہ فارغ ہو جائیں گے، جج بچ. اچھا، سب جوڈیشری وغیرہ فارغ ہو جائے گی اور ان کے لیے نئے سرے سے پروسیجر بنے گا، قانون بنے گا، ان کا کوئی طریقہ ہوگا، ان کا کوئی امتحان ہوگا، کسی طریقے سے آئیں گے. ان میں سے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو جج بنے وہ فیصلہ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. اچھا، وکیل کو کہتے تھے فیصلہ لکھ رہا، مطلب کیپیبلٹی نہیں تھی ان میں بھی نہیں، بہت میں نہیں. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے وکیل ہیں، کسی نہ کسی چیمبر سے ہیں، کسی نہ کسی سفارش سے ہیں، تو یہ تو چینج کرنا پڑے گا. یہ پروسیجر ہی ٹھیک نہیں ہے اوپر جس طرح ججز آتے ہیں. اچھا، اس پہ ہم ایک الگ پروگرام کرتے ہیں. اچھا، تو سر مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ فریقین، تو ایک فریق کا تو ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اور پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور 26 نومبر کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں اور لوگوں کا جو اینگر ہے اور ایک خاص محکمے کے خلاف تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو فی الحال مذاکرات میں ہم جس اسٹیج پر ہیں، یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جس اسٹیج پر ہیں، تو کیا وہ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ایک کمیشن تو ایٹ لیسٹ بنایا جائے، جو کہ مطالبہ وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی جا چکی ہیں، اس کا کوئی کمیشن کا ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. اتنا بڑا واقعہ ہوا قتل عام کا ڈی چوک پہ، کمیشن کیا فائدہ اس ان کا؟ کو کہہ کے بنانا کمیشن حماقت سے، حماقت ہے، نیری حماقت ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی. اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھاگنے دیں، ان کو بھاگنے دیں، ان کو جانے دیں. اس کے بعد عمران خان اگر وعدہ بھی کر لے تو اپنے تھے ہی وعدہ کر سکتا ہے نا. جن کے مر گئے ان کا کیا کرے گا، جنہوں نے ظلم سہ لیا ان کا کیا کرے گا. اور ایک ایک کارکن، یہ عام لوگ تو نہیں تھے نا، یہ تو شعور یافتہ لوگ تھے، یہ قیمتی لوگ تھے. پھر کمیشن تو تب بنے گا نا. تو پھر اچھا، یہ نام نہاد کمیشن بھی نہیں بناتے، ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ بنا دیں ایک کمیشن، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے بنا دیں؟ مطلب جب اس نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں وہ اچھا دیکھیں، جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو پھر اور مسئلہ. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے کمیشن بنا دیا تو کمیشن تو بنایا اس کے پریشر سے، تو وہ کمیشن جو ہے اپنی چونڈ چھڑانے کے لیے کہ یہ صحیح فیصلے نہ کر دے، یہ ڈر بھی ہے ہمارے خلاف نہ کر دے، کوئی انویسٹیگیشن ایسی تاکہ ان کی نظر میں تو کم از کم آنے والوں کی نظر میں تو اچھا بن جائے نا، ان کی نوکری چلتی رہے. لہٰذا وہ تو ان کے اپنے اندر خوف ہی اتنا ہے ہر طرف سے، تو وہ یہ بھی نہیں کر رہے، جان چھڑانے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، نواز شریف کو مریم کا خوف، مریم کو نواز کا خوف، کو شہباز کا خوف. تو میں لمبا ہو جائے گا، میں اس کی آپ کو سٹوری سناتا ہوں. اچھا چلے، اس پہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پولیٹیکل لاؤنج، دیکھتے رہیے. شکریہ.